अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। जुम्मे का दिन, खूबसूरत तरीन दिन आज शुरू हो चुका है और जुम्मे के दिन के हवाले से आपको पता है कि हम रिमाइंडर्स देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि आपने जुम्मे के दिन का बहुत एहतमाम करना है, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, अज़ान और इकामा के दरमियान दुआ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, असर मगरिब के दरमियान में एक मोमेंट है जहाँ पे दुआ कबूल होती है, तो ज़रूर ऐसी जो भी आपकी दुआएं हैं, जो आप परेशानी हैं, कोई भी आपकी ऐसी बात जो आप अल्लाह से शेयर करना चाहते हैं और उसका मुदावा चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए। और अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी सुनेंगे बल्कि कहते हैं कि आपकी दुआ को कबूल भी करेंगे और उसका सवाब भी देंगे मांगने के ऊपर। तो कौन ऐसी हस्ती होगी जो मांगने के ऊपर, आप लोगों से मांगे तो दूसरी दफ़ा मांगे मुंह बना लेते हैं और ख़राबी वो करते हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला की ज़ात है, बेशक आप उस पर कोई एहसान ना करें, कोई नेकी आपकी बेशक कम हो, कहीं भी कोई कमी बेशी हो, लेकिन अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनते हैं। तो जुमे के दिन के रिमाइंडर्स हम आपको देते हैं, सूरतुल काफ के पढ़ने का कहते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ने का कहते हैं, और साथ साथ जो अगर आप इबादत करें तो हमें भी दुआओं में याद रखिए। रोज़ टीम की जो काविशें हैं आप तक ये सारा मैसेज पहुंचाने के लिए, उसको भी याद रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज सब तक जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक आप कह सकते हैं कि जुमे की जो फजीलत है ना, वो जुमे की फजीलत हम लोगों को दे सके। और दूसरी बात ये कि जुमे का दिन तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत जो है आपने उसको भी ख्याल रखना है। कोई आपके इर्द गिर्द है, बीमार है, परेशान है, ज़रूरतमंद है, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो चलें जी, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या है आज हमारे पास? आज तो सबसे पहले तो आज जुमे का दिन, ऑब्वियसली वीकेंड आ रहा है, साथ ही हमारा नया हेयर स्टाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने भी थोड़ी सी नई चीज़ जिद्दत लाने की कोशिश की है, और साथ ही हमारा जो न्यू शो का स्केड्यूल है जिसके अंदर हम बुलाते हैं ब्यूरो चीफ्स को और इसके अलावा डिफरेंट अपने रिपोर्टर्स को, और आपको देते हैं मुल्क भर की खबर, अपडेट्स खबर, जिसके अंदर उबैद खान ने आज हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ के लिए लाहौर में। जी उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मा। बिल्कुल, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, एक ऐसी स्टोरी अपने जो देखने वाले उनके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जो बेहद जरूरी है। और ये रोजमर्रा जरूरियाती जिंदगी की बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ और जो बताने लगा हूँ, जो तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं और जो इंकशाफात अभी तक सामने आ रहे हैं। और देखें, दूध हो, दही हो और रोटी हो, ये वो बुनियादी जिंदगी की जरूरियात की चीजें हैं कि जिनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन सा लगता है। इशू यही है कि महंगाई, और आपको पता है कि बजट तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मनमानी कीमतें अक्सर ताजिर वसूल कर रहे होते हैं, जो रेट दिए होते हैं हुकूमत ने उस पर अमल नहीं कर रहे होते हैं। और होता क्या है कि जो कीमत आपकी लगी होती है, ठीक है, दूध की सरकारी कीमत जैसे 170 रुपये फी लीटर है, लेकिन वो 220 से 240 रुपये फरोख्त होती है। तो ये इश्यूज बनते हैं जिसकी वजह से महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो उबैद खान, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी बिल्कुल उस्मा, मैं जिस तरह पहले बताने लगा था कि लाहौर शहर में मुख्तलिफ चीजों को लेकर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात होते हैं। अगर मैं दूध, दही और रोटी की आज बात करूं तो इसमें जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त नहीं की जा रही है और ना ही उसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। और यकीनन ये बुनियादी जरूरत की चीजें हैं और रोज रूटीन में बड़ी तादाद में लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं दूध की बात करूं तो शहर के अंदर जो इस वक्त सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो कीमत है फी किलो, फी 1 लीटर दूध की, वो 170 रुपए है, जबकि मार्केट के अंदर वो 220 और 240 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और अगर दूसरी जानिब मैं बात करूं तो इसी तरह से दही जो है उसकी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कीमत जो है वो 190 रुपए है, और लेकिन वो मार्केट के अंदर 220, 240 और 260 रुपए तक फरोख्त होती हुई दिखाई हमें दे रही है। और इसी तरह अगर हम रोटी की बात करें तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो कीमत मुकर्रर की गई थी, 14 रुपए रोटी की कीमत मुकर्रर की गई थी, मगर अब जो रोटी है वो 20 रुपए तक फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। आवाम जो है पहले ही महंगाई की चक्की तले पिसते हुए दिखाई देते हैं, महंगाई के बोझ तले हैं, और जो ये कीमतें हैं ओपन मार्केट में, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो महंगाई का एक नया बोझ आवाम के ऊपर जरूर पड़ेगा, जिससे शहरी जिसके ऊपर दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं। वो मुख्तलिफ मकामात पर बहुत ज्यादा हमने देखा है कि बहसो मुबासा भी दुकानदारों के साथ चल रहा होता है और कहा जाता है कि जी ओपन मार्केट में अगर जो रेट मुकर्रर किए गए हैं तो उसके मुताबिक उनको चीजें क्यों फरोख्त नहीं की जा रही हैं। इसमें नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं जो दिखाई देती है, जिन्होंने
प्राइस को कंट्रोल करना है, जो मजिस्ट्रेट मौजूद हैं जिनकी ड्यूटियां हैं वो फील्ड के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो फील्ड के अंदर काम कर रहे होते तो यकीनन ये जो ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त रेट हैं ये इस तरह से हमें दिखाई ना देते। अब एक अलमी की बात यह है कि इसके ऊपर मुतअद्दिद बार हम भी बात कर चुके हैं, उसके अलावा क्रैकडाउन भी किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो जिला इंतजामिया है उनकी टीमें काम कर रही हैं और उन्होंने चेक एंड बैलेंस मुकम्मल रखा हुआ है और जो कोशिश ये की जा रही है कि जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उसके मुताबिक फरोख्त की जाएं। और लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, स्टोरी इसके बिल्कुल बरअक्स है और कहानी कुछ और ही मनाजर पेश कर रही है। और इसके साथ अगर दूसरी जानिब बात करें, दुकानदार हजरात जो हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की है और उनको ये कहा कि आप मुकर्रर नर्खनामों के मुताबिक चीजें क्यों फरोख्त नहीं कर रहे हैं, ना तो आप दूध जो है वो 170 रुपए लीटर है तो उसको 220 या 240 में क्यों फरोख्त कर रहे हैं, इसी तरह से दही की कीमत अगर 190 रुपए है तो उसको 240 या 260 तक क्यों फरोख्त किया जा रहा है। अगर रोटी 14 रुपए की मुकर्रर की गई है तो इसको क्यों 20 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तो उनकी जानिब से वाज़ेह कहा गया है कि जो कॉस्ट हुकूमत की जानिब से जो कीमत मुकर्रर की गई है वो उसके मुताबिक उसको फरोख्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें उनको खसारा है। और इसी तरह गंदम की कीमत के अंदर हमने माजी में देखा था कि उसके अंदर इजाफा हुआ था जिसके बाइस जो यहाँ पर नान रोटी एसोसिएशन है और उसके अलावा जो तंदूर मालकान है उन्होंने मन मर्जी से कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया था। लिहाजा ये तमाम तर चीजें आई थिंक सो के जो जिला इंतजामिया है और उनके जो आला अफसरान और उसके अलावा जो एसी साहिबान है उनके नॉलेज में जरूर है। और मुतअद्दिद बार हम भी ये कोशिश करते हैं कि ताकि एक महंगाई का बोझ पहले ही आवाम को परेशान हाल महंगाई ने कर रखा है तो मजीद महंगाई का बोझ आवाम पर ना पड़े, उनको ये बताया जाता है। मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बाद अज़र तो अमल दरामद करवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन देखने में सामने आता है, मगर मुख्तलिफ इलाके अभी भी ऐसे हैं। जिस तरह हमने एक सर्वे पेश किया था कुछ रोज पहले के नश्तर टाउन इलाका है और खासकर नश्तर दून है तो वहां पर जो दूध है वो केमिकल शुदा फरोख्त हो रहा है और उसकी कीमत जो है सरकारी नर्खनामों के मुताबिक नहीं है और वो उसकी कीमत भी मन मर्जी के मुताबिक जो है दुकानदारों ने मुकर्रर कर रखी है। तो एक तो सबसे बड़ा अलमी की बात यह है कि लोगों को ना तो खाली चीज मिलती है जो वो पैसे देते हैं दुकानदारों को और ना ही उनको वो कीमत मिलती है जो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए उबैद खान साहब। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, स्पेशली लाहौर में और बाकी शहरों में भी खैर यही हाल है, लेकिन स्पेशली लाहौर में जो नर्ख पे रेट्स पे नहीं दिया जाता और उसकी वजह से एक जो इनडायरेक्ट आपकी इन्फ्लेशन या महंगाई इंक्रीज हो रही है उसका आवाम पे क्या असर है, हमसे शेयर किया उबैद खान ने। अब हमारे साथ मौजूद है राना उमैर जो कि रिपोर्टर हैं रोज न्यूज़ के। इनसे बात करेंगे हमको कौमी इक्तिसादी सर्वे और ज़्यादातर जो माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। तो अस्सलाम वालेकुम राना उमैर। जी वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैम अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो क्या शेयर करने लगे हैं आज कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुतालिक? मैम जैसा कि गुज़िश्ता रोज भी एक अहम दिन था और आज एक अहम दिन है बजट के हवाले से, फिर देन एक कल अहम दिन है, तो इस वीक में ये 3 अहम दिन थे। गुज़िश्ता रोज अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो वो जारी किया गया जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से अहम जो अहदाफ मुआशी मुकर्रर किए गए थे, जो ओवरऑल पूरे साल की एक परफॉर्मेंस है वो शेयर की गई, जिसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चेयरमैन FBR भी शरीक थे, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ थे, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल थे। तो काफ़ी चीज़ें जो खिदोखाल एक साल के अंदर थे वो शेयर किए गए वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से। तो बेशतर पॉइंट्स वही थे जो हर साल हमें सुनने को मिलते हैं कि जी फलानी शोबे में तरक्की दी जाएगी, फलाने शोबे को रिलीफ दिया जाएगा। जो मुआशी शरह नमू है उसमें हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है, महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, 200 अरब रुपए के इजाफी चार्जेस लगने जा रहे हैं वो कलेक्शन की जाएगी। तो ये चीज़ें सारी खिदोखाल बयान किए गए वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से। बहुत ज़्यादा सवालात उठे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, जो सरमायाकारी है उसके हवाले से, रोज़गार कैसे प्रोवाइड करना है उसके हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया जो पॉलिसीज़ शेयर की गई इक्तिसादी सर्वे में। जी ठीक है। और जो हुकूमत ने माशी नमो का हदफ 4%, महंगाई का तखमीना 8.2% और टैक्स रेवेन्यू का 15,260 अरब रुपए मुकर्रर किया है।
تو یہ اس پر کیا ہے کہ مہنگائی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بھی پھر بھی اس کے لیے کیوں اقدامات نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں انہی 2 سے 3 چیزوں میں کل کرٹیسائز ہوئے حکومت، جو چونکہ انہوں نے پالیسی شیئر کی تھی، اقتصادی سروے 2025-26 کا دیا تھا، جو معاشی شرح نمو جیسے آپ نے بات کی وہ 4.2% پہ آئی ایم ایف، عالمی بینک اور اے ڈی بی کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اس کا ہدف مقرر کیا جائے اور حکومت کو ٹچ کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اس کے قریب تھی۔ 3.77 جو معاشی شرح نمو کا ہدف تھا وہ حکومت کی طرف سے اچیو کیا گیا۔ مہنگائی کی شرح 8.4% تعین کا کیا گیا تھا، بٹ مہنگائی بھی 2% کم ہوئی، اس میں 8.2% کی منظوری دی گئی کہ یہ ہدف اس سال مقرر کرنا ہے۔ جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن ہے وہ آئی ایم ایف آلریڈی جو صوبائی سطح پر 4 انکریز کر چکا ہے۔ چونکہ آج بجٹ پیش ہونا ہے، اس میں بھی جو ٹیکس ریونیو کا ہدف رکھا گیا ہے وہ 15,267 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آج بجٹ پیش کرنا ہے، اسمبلی کا اجلاس 3 بجے طلب کیا گیا ہے، جو بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے اوورال وہ 17,500 ارب روپے سے لے کے 18,000 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس میں 3,000 دفاعی بجٹ ہے، اور جو ہم نے قرض پر سود دینا ہے، جیسے میں نے کل آپ کو بات کی، سالانہ 9,000 ارب روپے سود کی شکل میں جائے گا، اس پر بھاری ادائیگی ہے جو کہ 7,827 یا 824 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ ہاں، یہ حکومت نے ڈیسائیڈ کیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو نیا ترقیاتی منصوبہ ہے وہ کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈیولپمنٹ اس میں سامنے نہیں آئے گی، جو پرانے پروجیکٹ چل رہے ہیں اسی کو ہی کنٹینیو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تقریباً ٹیکس کا جو ریونیو ہے وہ بھی مقرر کیا گیا ہے، سود کا، اور اس کے حوالے سے ساری چیزیں، ہاں 2 سے 3 چیزیں ہیں جس پہ امید ظاہر کی جا رہی ہے تھوڑے سے ریلیف کی، زیادہ نہیں بٹ ہے۔ ایک تو تنخواہ دار طبقوں کے لیے ریلیف ہے، اور جو تنخواہ دار ٹیکس ادا کرتے ہیں اس میں 5 سے 10% کے بیچ جو ہے وہ بڑی چھوٹ ملنے جا رہی ہے۔ جی بالکل، ایک یہ اچھی خبر ہے، لیکن تھوڑا سا جس پہ رانا عمیر ہمارا بنتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8.4 سے 8.2 ہوئی ہے، ایون 0.2% جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا بھی آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کسی اینگل سے، کس جگہ سے مہنگائی کم ہوئی ہے کہ لگے کہ 0.2% جو ہے وہ بھی کم ہوا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کسی چیز کی بھی طرف آپ دیکھیں، ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز، انفلیشن، الیکٹریسٹی بلز، جتنے بھی آپ کی کنزیومر کی کنزمپشن کی چیزیں ہیں وہ سب بہت ہائر اس پر گئی ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو جو لگتا ہے، ایک پرسنل وہ بھی ہے، انالیسس بھی ہے، کہ یہ 2.2% جو ہے یہ کہاں سے انفلیشن کم ہوئی ہے؟ دیکھیں میم، یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، مہنگائی کم نہیں ہوئی، 8.4% حکومت پہلے کہہ رہی تھی جون تک مہنگائی کی شرح، جو ہدف مقرر کیا گیا تھا معاشی شرح نمو اور مہنگائی کا۔ جب اجلاس ہوا قومی اقتصادی کونسل کا، اس میں وزیر اعظم نے منظوری دی کہ مہنگائی کو 8.2% پر انف کیا جائے، اس کو وہیں پہ ہی کنٹرول کیا جائے۔ 11 مہینے کی جو مہنگائی ہے جون کو نکال کے، جون کی فگر ابھی چونکہ کاؤنٹ نہیں ہوئی، وہ جولائی میں جا کے کاؤنٹ ہوگی، تو 11 مہینے میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 7.25 سے انکریز ہو کر 7.5 تک آلموسٹ وہ پہنچ چکی ہے، 7.5% مہنگائی گئی ہے۔ اب اس میں حکومت نے مارجن دیا ہے کہ جو جون سے لے کے اگلا مالی سال جب یہ مئی تک ڈیٹا کاؤنٹ ہوگا، چونکہ کل وزیر اعظم جو وزیر خزانہ ہیں ان کی جانب سے کہا، اگلے سال کا بھی انہوں نے لائحہ عمل دیا گیا کہ یہ بھی سال مشکل ہے، چونکہ مالی سال کے جو انفراسٹرکچر کا فریم ورک ہے، چونکہ کشیدگی اس وقت خطے میں جاری ہے تو اس وجہ سے انہوں نے وہ بڑا آپشن لگا۔ تو یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی، اس پہ حکومت نے ٹارگٹ رکھا ہے، جو 7.5 مہنگائی ہے وہ 8.2% پر جا کے وہ رکے گی، اس میں مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی تنخواہ دار ٹیکس کے ساتھ ساتھ پینشن اور الاؤنسز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پینشن کے ٹیکس سلیبز، پینشن کی شرح، اسپیشل الاؤنسز میں اضافے کی تجویز بھی شامل ہے۔ جی، اس میں 2 چیزیں ہیں، چونکہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے گزشتہ روز مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں ریلیف دینے کے حوالے سے، 1,83,000 جس کی آمدن بنتی ہے منتھلی،
اس کو ٹیکس ریلیف دیا جائے گا، جو کہ پہلے 4,43,000 سے اب انکریز ہو کے وہ 5,82,000 کے قریب بنتی ہے۔ اب جو سالانہ جس کی کروڑ آمدنی ہے اس کو بھی جو سرچارج ایک لگتا ہے ٹیکس کے علاوہ، وہ سرچارج عائد ہوتا ہے جس کی آمدن 1 کروڑ بنتی ہے، تو اس کو بھی ختم کیا جائے گا، پلس اس کو ریلیف دیا جائے گا۔ اب تنخواہ دار طبقے اور پینشن، یہ 2 اہم چیزیں ہیں جو سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کتنا اس میں انکریز ہوگا، یا جو پینشن کی سورس کے تھرو ہمیں نیوز موصول ہوئی ہے وہ 7.5% پینشن میں ہے، اور جو سیلری ہے انیشیل سٹیج میں وہ 8 to 10% انکریز ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی یہ خواہش ہے کہ تنخواہوں میں 10 سے 15 اضافہ کیا جائے۔ حتمی فیصلہ چونکہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہے بیفور بجٹ، تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ سیلریوں میں 15% ہوتا ہے یا 10%۔ چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ ہے تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ 15% جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ہر سال ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا سیلریوں کا 15 to 20% کہا گیا، اس میں بھی 10% انکریز ہوا، تو آج موسٹلی چانسز یہی ہیں کہ پینشن 7.5% ہے اور جو سیلری ہے اس میں 8 to 10%، اور دوسرا جو تاجر ہے ان کے لیے بھی ایک فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرائی جائے گی، وہ بھی وزیر خزانہ بجٹ میں اس کی بریفنگ دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا عمیر آپ کا ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نیوز، اور بہت ساری جو ہماری اقتصادی نہ صرف سروے کے متعلق تھی بلکہ اور کے بجٹ کے متعلق بھی تھی۔ کچھ نیوز ہمارے پاس بھی ہے اسی کے متعلق، وہ شیئر کرتے ہیں، جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ رواں مالی سال میں جی ڈی پی گروتھ 4.2% ہدف کے مقابلے میں 3.7% تک محدود۔ آئی ایم ایف، عالمی بینک، اے ڈی بی نے بھی شرح نمو کم رہنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ فیکس آمدن، زراعت اور صنعتی شعبے میں ترقی کا ہدف بھی پورا نہ ہو سکا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور خدمات کے شعبے کی کارکردگی میں بہتری رہی۔ رواں مالی سال کے دوران حکومتی معاشی کارکردگی کا سکور کارڈ جمعرات کو جاری کرنے کا پلان ہے۔ رواں مالی سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ 4.2% ہدف کے برعکس 3.7% تک محدود رہے گی۔ اوسط مہنگائی 7.5% سالانہ ہدف کے مقابلے میں 11 ماہ کے دوران 7% رہی۔ مئی میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.66% تک جا پہنچی۔ رواں مالی سال فیکس آمدن کا سالانہ ہدف 5,60,803 روپے تھا۔ فیکس آمدنی 5,33,000 ہے تک محدود رہنے کا بھی خدشہ ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالروں میں فیکس آمدن $150 اضافے سے $1,901 ریکارڈ کی گئی۔ زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف پورا کرنے میں ناکامی۔ زرعی شعبے کی عبوری کارکردگی 4.5% ہدف کے مقابلے میں 2.89%۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.3% ٹارگٹ کے برعکس 3.5% رہے گی۔ پاکستان میں غربت بلند ترین سطح پر، ورلڈ بینک کی رپورٹ میں انکشاف۔ عالمی بینک رپورٹ نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کے شرح میں اضافے کا بتایا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی غربت کو نکالنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد کی آبادی غربت کا شکار ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں غربت کے بارے میں بات متوقع ہے۔ ایک عام آدمی کو زندہ رہنے کے لیے اس کو بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح میں روز بروز خطرناک اضافہ۔ تو یہ کچھ چیدہ معلومات تھی ہمارے ریلیٹڈ جو اقتصادی سروے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بجٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی رانا عمیر نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی۔ سارے باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ مہنگائی کی شرح اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب کا جینا دھوبر ہو گیا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسے سبسٹینشل آپ چیزیں دیکھ نہیں سکتے جو آپ کو نظر آئیں کہ یہ اقدامات ہوئے ہیں جس سے مہنگائی کم ہوئی ہے، غریب کے اوپر بوجھ کم پڑا ہے۔ جدھر بھی آپ دیکھیں گے، جیسے کہ عمیر کے ساتھ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انڈائریکٹ آپ کی نا ایک تو ہوتا ہے کہ جو بجٹ میں ٹیکسز آتے ہیں، پھر ہمارے کل ایک مہمان آئے تھے شو پہ، وہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ سارا سال انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا بجٹ آ گیا، آپ کی ایک اماؤنٹ جو ہے ٹیکسز کی مد میں یا جو بھی لگا دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد سارے سال میں بھی یہ حصہ جاری رہتا ہے۔ کبھی پیٹرول کی پرائس بڑھا دی جاتی ہے، وہ ایک آپ کا بہت بڑا ٹیکس فیکٹر اس طرح سے لگتا ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو ڈائریکٹلی کتنی ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹرانسپورٹ سے لے کے ہر چیز تک انکریز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز، سوئی گیس پرائسز، یہ کہیں نہ کہیں بڑھتی رہتی ہیں، ان کا کوئی سٹاپ نہیں ہے۔ سارے سال میں ڈیفینیٹلی جب آپ کی فیول انکریز ہوتی
ہوتی ہیں پرائسز تو اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. پھر جب ان کے اوپر اثر پڑتا ہے تو آپ دکان پہ جب چیزیں لینے جاتے ہیں تو اس کی پرائسز وہ ڈائریکٹلی انکریز کر دیتے ہیں, ایون کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ گئے اور چیزیں لانا جانا اس کی یہ مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے اور اس لیے وہ مہنگی آپ کو دیں گے. باقی رہ سے ہی کسر وہ جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ جو ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ کو ڈبل کر کے بیچتے ہیں. تاجر برادری بھی اپنا سارا نقصان ہم سے پورا کرتی ہے, حکومت برادری بھی سارا نقصان عوام سے پورا کرتی ہے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس کا مداوع ہونا چاہیے. اور جہاں تک ہو سکے اپنی عوام کو پلیز یہ خدارہ گزارش ہے کہ ریلیکسیشن دیجیے. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہماری نیوز بریک کا. ہماری زبردستی نیوز ٹیم کر رہی ہے آپ کا انتظار. جلدی سے سنتے ہیں نیوز, واپس آتے ہیں اور شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. سو سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. آفٹر دا بریک آپ لوگوں کو ویلکم ہے ہمارے دوبارہ سے شو میں, اور دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں جو نہ صرف ہم آپ کی انفارمیشن کے لیے مختلف چیزیں شیئر کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بہت سارے اپڈیٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ چل کیا رہا ہے. جیسے قومی اقتصادی سروے اور ساتھ ہی بجٹ کے لیے ہم نے بلایا ہے ماہر معاشیات کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الطاف صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر رہے اور سینئر اکانومسٹ رہے ہیں ایس بی پی کے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر اور ایس ایم ای لیزنگ کے رہے. تو ویلکم ٹو دا شو نجم صاحب. تھینک یو ویری مچ عظما, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. یو آر ویلکم. نجم صاحب یہ بتائیے کہ جو اقتصادی سروے ہے اور بجٹ ہے اس کے متعلق کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ پہلے میرے لیے بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں, اکنامک سروے کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. پہلے اکنامک سروے پہ بات کر لیں. جی اس پہ بات کرتے ہیں, آپ بتائیے. جی دیکھیے, اگر آپ ایک سنیپ شاٹ لیں گے تو آپ کچھ پازیٹیوز کی بات کر لیتے ہیں اور کچھ ہم دیکھتے ہیں کہاں ہمارے پاس جو ہے نا شارٹ کمی کہاں تھی, کہاں جو ہے نا ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پازیٹیو ایک سنیپ شاٹ کی بات کریں تو آپ نے جی ڈی پی گروتھ کے اوپر 2 کے ٹارگٹ سے کم ہے لیکن اسٹل یو ہیو اچیو دا گروتھ 3.7% رہی جو کہ ہیلدی ہے, جو کہ انٹرنیشنل اس وقت ایوریج 3.1% ہے. تو ریلیٹیولی اس کے مقابلے میں آپ کے لیے ہیلدی ہے. سملرلی آپ کا پر کیپٹا انکم جو ہے یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ 1751 سے 1901 ڈالر کی طرف چلا گیا ہے. سی پی آئی انفلیشن ڈسپائٹ آل دیٹ یو نو ایران اور امریکہ کے کنفلکٹ کے باوجود, آئل پرائسز کے باوجود جو ہے آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہے. پاورٹی ریٹ تھوڑا سا بڑا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکوڈیٹی ریزرو جو ہے اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان کے تقریباً 22 سم تھنگ جو ہے ایکویولنٹ آئی تھنک 3 یا 3.5 مہینے کے برابر ہے, جو کہ ایڈیکویٹ ہے. اور پازیٹیو سائڈ پر آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس نے گرو کیا ہے, جو کہ ٹارگٹ سے بے شک کم ہے. ایگریکلچر سیکٹر بھی ٹارگٹ سے تھوڑا سا کم ہے. سب سے سیکٹر کا آپ کا جو ہے وہ ایز پر ٹارگٹ گرو کیا ہے. تو یہ کچھ پازیٹیو ہے. اور ہیلدی چیز جو ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت جو بجٹ ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کو جو چیز اینکر کرنے جا رہی ہے, جو کر رہی ہے, وہ آپ کا پرائمری سرپلس ہے. اور اس کو کہتے ہیں گولڈن رول. اور ایسنس کیا ہے کہ آپ کنزیکٹیولی پازیٹیو پرائمری سرپلس جنریٹ کریں سو دیٹ آپ کو کرنٹ ایکسپینڈیچرز کے لیے آپ کو بارونگ نہ کرنی پڑے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کرنٹ ریونیو سے پورا کریں اور اس پہ ہم نے سرپلس جنریٹ کیا ہے. سو دیز آر سم آف دی پازیٹیوز. سو آپ کا اسپیشل کوشچن ہے تو ضرور بتائیں. جی یہی ہے. اس میں کیا مہنگائی کو ڈسکس کیا گیا ہے, کیا اس کو ٹارگٹ پہ رکھا گیا ہے, اسپیشلی انفلیشن جو اتنی زیادہ ہوئی ہے اس پورے سال میں, تو کیا اس کے اوپر ایک تو یہ ریزنز کیا دیے گئے ہیں اور کیا ڈسکشنز کی گئی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ انفلیشن جو اگر جو پرپوزل آ رہی ہے اس پر تھوڑا سا ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ کے اندر جو پرپوزل آ رہی ہے نا اس کے اندر آپ کا گروتھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پچھلے سال 4.2 تھا, 3.7 رہا. ٹھیک ہے, اور اب جو رکھنے جا رہے ہیں جو پرپوزل ہے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن دیٹ از 5.1%. تو یہ ایک پرپوزل ہے جی ڈی پی گروتھ کے لیے. انفلیشن کے لیے جو پرپوزل ہے پچھلا جو ٹارگٹ تھا وہ 7.5% تھا. ایکچولی آپ نے اسے اوور اچیو کیا. ٹھیک ہے, اور جو نیکسٹ
ईयर के लिए वो 6.5 है. So which is, I think healthy, giving the oil imported related inflation. तो उस सिनेरियो के हवाले से, तो इन्फ्लेशन के हवाले से हमारे लिए ये अच्छी खबर है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन अगले साल के लिए हम तकरीबन 1% टारगेट से वो कम का इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहे हैं. इसी तरीके से अगर आप इफ यू लुक एट द टोटल जो बजट आउटले है, वो तकरीबन मोर और लेस जो है वो सेम रखा गया, या तकरीबन 17.57 पिछला था, और अब भी मेरा ख्याल इतना ही उसका जो है वो रखा जा रहा है, ठीक है, तकरीबन 3.9% ऑफ द जीडीपी. लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि प्राइमरी सरप्लस जो है करंट से और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और वो प्रपोज किया जा रहा है कि वो 2 पॉइंट से भी ऊपर जो है होगा. और इफ यू लुकिंग डाउनवर्ड फ्यूचर के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारा प्राइमरी जो है वो हमेशा से सरप्लस ही होता चला जाए, और अगर ये सरप्लस होता चला गया तो इसका मतलब ये है कि आपके गवर्नमेंट के पास एक फिस्कल स्पेस हमेशा के लिए एक अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना. सो आई थिंक दीज आर द गुड थिंग्स अबाउट बजट. हाँ, ठीक है, दैट्स गुड ऑन दैट. और जो बजट आ रहा है उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या आपको लगता है कि किन सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस की शरह ज़्यादा होने जा रही है, और कहाँ पे आवाम को किन साइड के ऊपर रिलीफ दिया जाएगा? एक तो देखिए, एक सेकंड जरा मुझे थोड़ा सा मैं नंबर लगा. देखिए, बड़ा जो रिलीफ हम देखने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्टर, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी भी काफी सारा इंसेंटिव दिया जा चुका है. उसके ऊपर सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ पर सोचा जा रहा है, ठीक है. इसी तरीके से कुछ चीजों पे सब्सिडी वैसे कम भी की जा रही है, जैसे हमारे स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन है, वहां के लिए IMF की तजवीज ये है कि वहां पर सब्सिडीज वगैरह दी उसको जरा कम किया जा सके. तो जो रिलीफ आ रहा है वो सैलरीड क्लास के लिए आ रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आ रहा है, और कुछ और सेक्टर भी हैं, मुझे स्पेशली मेरे सामने इसको डिटेल नहीं है, बट देयर आर सम प्रपोजल. जी, ठीक है, ठीक है. तो कोई सजेशंस जो आप देना चाहें इसके मुतल्लिक, यू हैव समथिंग इन माइंड जो ना सिर्फ बजट को बेहतर कर सकता है, बट ओवरऑल जो भी ये इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल हमारी हालत को लेके कंट्री की, कोई आपकी सजेशंस हैं? देखिए, मैं नॉर्मली देखिए हमारे यहाँ मुल्क के अंदर बड़े अरसे से एक डिबेट और फाइलर और नॉन फाइलर की डिबेट चलती है, ठीक है. पहला तो मेरा अपफ्रंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फाइलर और नॉन फाइलर के इसको कैटेगरी को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, और अब आप पाकिस्तान का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये सबका टैक्स नंबर हो जाए, सो एवरीबॉडी शुड बिकम एट पार. ये फाइलर नॉन फाइलर की वजह से काफी जो है वो चीजें. दूसरा ये है कि हमारे यहाँ देखिए कुछ सेक्टर्स के अंदर देखिए वी हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट इक्विटी रहे, ठीक है ना. तो इस वक्त जो तजवीज है वो ये है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल जो है आपके सेलर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्सेस लगाया जाना चाहिए. एग्रीकल्चर के ऊपर है कि लगाना चाहिए. और तो ये मेरा ख्याल है कोई हद भी नहीं है, क्योंकि यानी मेरी अपनी एक स्टडी है जिसमें ये बताया कि बहुत सारी जो इनकम है एग्रीकल्चर की, वो यूज होती है एज ए डिस्गाइज इनकम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, ठीक है ना. तो इंडस्ट्री की इनकम को जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे है सारे, ठीक है ना. तो उस इनकम को वो डिस्गाइज करते हैं और वहां से भी अपना जो है ना वो टैक्स बचा रहे होते हैं. तो मेरा ख्याल है ये चीजें हैं मेरे ज़हन के अंदर. अच्छा, ठीक है, ठीक है. ये आपने कुछ इसकी सजेशन इसके मुतल्लिक की हैं, कुछ हमारे पास भी है जो हम करना चाहते हैं शेयर. प्लीज 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 गो अहेड. जी, थैंक यू. कुल बजट का हुजम जो है 17.1 ट्रिलियन रुपए, टैक्स वसूली, इकनॉमिक टारगेट्स, माली अहदाफ की शरह नमू जो है वो 4% कही गई है. GDP हदफ जो है 15,261 अरब रुपए, मजमूई कौमी पैदावार एंड डेवलपमेंट फीसद तरक्याती और कौमी अखराजात 8.2. इन्फ्लेशन टारगेट हदफे वफाकी PSDP के लिए तकरीबन 1.1 है. PSDP कौमी तरक्याती प्रोग्राम तकरीबन आपको बताया जा रहा है 3,669 अरब रुपए मुख्तस किया गया है.
कर्जों की अदायगी हुकूमती बजट का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 7,824 अरब कर्जों के सैलरीज की सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है। मुलाजमीन और टैक्स दहंदगान के लिए अहम तजावीज़ तनख्वाहदार तबका जो कि हमारे साथ शेयर किया था, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उन्होंने कि यहाँ पे सैलरी तबके को दी जाएगी, नजम अल्ताफ़ साहब ने शेयर किया था। पेंशन और अलाउंसेस, पेंशन के टैक्स स्लैब की के लिए पेंशन की शरह और स्पेशल अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ भी शामिल की गई। अहम चैलेंजेस क्वायत शारी, कौमी मालियाती खसारे को कम करने के लिए सरकारी सतह पर चैलेंजेस, ज़रूरी अखराजात में कटौती की जाएगी, ताहम दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए खातिर ख्वाह फंड बरकरार रखे जाएंगे। तो ये कुछ न्यूज़ हैं नजम साहब जो चीज़ा जो हमारे पास भी मौजूद हैं, नंबर्स हैं बताए गए हैं, और बजट के हवाले से जो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है वो इसके अंदर भी है, और साथ ही कहा जा रहा है कि दफ़ा और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भी कहा जाएगा। तो क्या उस बजट को बढ़ाया जाएगा, रखा जाएगा, क्या उसकी भी प्रेडिक्शंस हैं? साथ साथ जो हमारी बाकी हैं, हॉस्पिटल है, इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये सब आ रहे हैं, इनके ऊपर भी कहा जाता है कि इन पे भी कम होगा। तो क्या ये प्रेडिक्शंस आपको लगता है कि इनमें से कोई ठीक होगी? देखिए बात ये है, जो बजट है उसका ओवरऑल साइज जो है वो तो चेंज नहीं हो, ठीक है ना, वो उतना ही रहेगा। और लेकिन ये है कि उसके अंदर दो एरियाज जो है ना जिसके अंदर इनहेंस किया जा रहा है, वो एक तो डिफेंस बजट है, ठीक है, उसके अंदर 22% का जो है वो सजेशन है उसको इनहेंस करने के लिए, ठीक है। और जो दूसरा एरिया जहां पर इनहेंस किया जा रहा है वो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो ये दो एरियाज हैं जिसके अंदर जो है वो किया जा रहा है, इम्प्रूव यानी इनहेंस किया जा रहा है बजट के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेयर करने के लिए नज़म साहब। आपने हमारे साथ काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक शेयर की, क्या हो रहा है, स्पेशली इक्तिसादी सर्वे जो हुआ है उसके मुतालिक भी बताया, और कुछ जो है बजट की इंफॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की है। तो अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में हमारे एक और गेस्ट जो कि डिफरेंट इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके साथ कुछ और न्यूज़ भी शेयर करते हैं कि क्या न्यूज़ हैं आजकल जो कि इन्फ्लेट कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि IMF के साथ रियल सेक्टर, स्टेट सेक्टर के लिए विद होल्डिंग टैक्स में कमी समेत खुसूसी पैकेज पर इत्तफाक। हुकूमती और मालियाती इदारे, आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान नए माली साल 2026-2027 के वफाकी बजट पर मुआशी अहदाफ और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए विद होल्डिंग टैक्स में कमी पर मुश्तमिल खुसूसी पैकेज पर इत्तफाक हो गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अपनी बजट तकरीब में विद होल्डिंग टैक्स की शरह में बड़ी कमी का ऐलान करेंगे और तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए भी टैक्स में रिलीफ का ऐलान मुतवक्के है। तवील गुफ्तो शनीद और तबादला ख्याल के बाद IMF ने नए माली साल के वफाकी बजट में पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्सों कमी के हुकूमती मंसूबे से असूली इत्तफाक कर लिया है, जिससे जायदाद और तामीराती शोबे के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मुज़ाकरात के दौरान IMF ने मुजवज़ा टैक्स रिलीफ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि इससे हुकूमती महसूलात मुतासिर होने का खदशा है। ताहम बादशाह दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के मुतअद्दिद राउंड्स के बाद इस मामले पर भी इत्तफाक राय हो गया। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट ने बजट 2026-27 की तैयारी के दौरान जायदाद की खरीदो फरोख्त पर आए टैक्सों में कमी की तजवीज़ पेश की। FBR हुकाम का कहना है कि ट्रांजैक्शन लागत में इजाफे, तामीरी अखराजात में मुसलसल इजाफे और मार्केट में सुस्त रवी के बाइस रियल एस्टेट और तामीराती शोबा दबाव का शिकार है। टैक्सों में कमी से न सिर्फ इस शोबे को नई जिंदगी मिल सकती है, बल्कि इस शोबे से जुड़ी दर्जनों सनतों का पहिया भी चलेगा और इक्तिसादी सरगर्मियां तेज होंगी, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होने के साथ साथ टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये कुछ है जो न्यूज़ पे चल रहे हैं कि क्या हो रहा है बजट के लिए।
اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آپ کی اقتصادی سروے اور کیا سجیشنز کیا ہو رہا ہے، یہ وہ آپ کی کرکس ہیں یا وہ کچھ باتیں ہیں جو کہ وہاں پہ شیئر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی، باقی چینلز بھی اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف رزلٹ جس کے متعلق یہ بتایا جائے کہ کیا بجٹ ہے، کیا ریلیف ہوں گے اور کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سمیت اہم نکات سامنے آ گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافے اور ٹیکس کی شرح میں کمی میں 50 ارب روپے تک کا ریلیف دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ ٹیکس ریلیف دینے کے لیے اور ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,2067 روپے متوقع ہے۔ تو یہ کچھ نیوز تھی جو کہ نہ صرف اقتصادی سروے بلکہ بجٹ کے متعلق بھی آ رہی تھی۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سو سی یو آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم نے لی چھوٹی بریک سے آئے واپس اور دیکھتے ہیں کون سے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب نے، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تھینک یو فار جوائننگ دا شو۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کون سا یہ ٹرمپ کا جو ایران پہ حملے منسوخ کرنے کا اعلان ہے اور معاہدے پہ اتفاق رائے کا جو نیا بیان آیا ہے اس کے متعلق آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ جی۔ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک انریلائبل آدمی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو یہ اس کے جو بیانات ہیں، ٹویٹس ہیں، اس کا قطع نظر اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ابھی کوئی ملٹری آپشن رہ نہیں گیا۔ وہ ملٹری سلوشن جو ہے ایران کے خلاف کوئی فورس کر نہیں سکتا، تو اس کو یہاں سے ایگزٹ کرنا ہی پڑے گا۔ میرے خیال میں ایران نے جس طریقے سے اپنے آپ کا دفاع کیا ہے اور جس طریقے سے گریجویٹ لڑائی لڑی ہے انہوں نے، وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور جس طرح کی فلیکسیبلٹی انہوں نے کمانڈ میں دکھائی ہے، کیونکہ ان کے لیڈر جو ہے وہ انیشلی بمبارڈمنٹ میں جب 28 فروری کو یہ ہوا تو مارے گئے تھے، تو امریکہ کے جو جنگی اہداف ہیں وہ تو حاصل نہیں کر سکا۔ تو میرے خیال میں اب کوئی اس میں جو جس نے بھی رکھنا ڈالا ہے اور جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ امن ہو یہاں پہ اور لڑائی جاری رہے، وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے۔ تو میرے خیال میں Americans are trying to get around Netanyahu to finish and come to terms with this war in Iran. اسٹیٹ آف ہرموز پہ کنٹرول ایران کا ہی رہے گا۔ دیر از نو وے دیٹ دی امیریکنز کین فورس اے کنٹرول آن اسٹیٹ آف ہرموز۔ لیکن دنیا کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ انرجی کوریڈور جو ہے گلف کے اندر، جو پرشین گلف سے بحیرہ عرب اور بحر ہند میں اور اکراس منالکا اور باب المندب کی طرف، اس میں امریکہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا جتنا خطے کے باقی ممالک ہوتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے، ویسٹ ایشیا کے، یورپ کے اور فار ایسٹ کے، خاص طور پہ چین۔ کیونکہ امریکہ نے وینزویلا پہ قبضہ کرنے کے بعد انرجی کوریڈور جو ہے وہ کو الٹرنیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ناردرن کوریڈور بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے گرین لینڈ کے اکراس۔ تو اسرائیل کو تو تیل آتا ہے روس سے، اور وہ ترکی میں سے گزر کے باسفورس سے گزر کے سی آف جو ہے نا مارمارا میں داخل ہو کے میڈیٹرینین میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جتنی جلدی خطے کے ممالک یہ سمجھیں کہ امریکہ کا اس خطے سے جانا سب کے حق میں ہے، کیونکہ جن لوگوں سے امریکہ نے اربوں ڈالر حاصل کیے، گلف سٹیٹس جو ہیں، ان کا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے امریکہ۔ اور جو امریکہ نے سمجھایا تھا عربوں کو کہ ان کو خطرہ جو ایران سے ہے، ایران سے ان کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے اور اسرائیل سے ہے۔ تو یہ جتنی جلدی لوگوں کو سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نئی ریالٹیز ہیں دنیا میں،
جس میں یوریشین کنیکشن ہے بزنس کا اور کنیکٹیوٹی ہے، خاص طور پہ جس کا محور ہے وہ چین، جیسے سائسی پیک ہے، اور سینٹرل ایشیا سے جو ہے انہوں نے جو روٹس بنائے اکراس ٹو ایسٹرن یورپ. اس میں ویسٹرن یورپ شامل نہیں ہے اس طریقے سے، کیونکہ ویسٹرن یورپ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور نیٹو کے انحطاط پذیر ہونے کے بعد جو امپورٹنس ہے مغربی یورپ کی وہ نہیں رہی جو پوسٹ ورلڈ وار 2 تھی. اس میں خاص طور پہ امریکہ کا انفیکٹو ہونا یورپ کے اندر اور اس کی طاقت کا سکڑنا جو ہے اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. گو کہ امریکن ڈپلائمنٹ ابھی جاری ہے دنیا کے اندر، ابھی بھی امریکہ سب سے زیادہ ڈپلائڈ پاور ہے، اس سے زیادہ ڈپلائڈ پاور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی کو اس کو پرابلم آ رہا ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ گیا ایک بڑی طاقت. اور ابھی یہ جو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ روس اور چین کا آپس میں الائنس ہو، یہ ہو گیا، بلکہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ روس، چین اور نارتھ کوریا جو ہے ایکویشن کا حصہ ہے. اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کی وہ ایفیکٹیوٹی نہیں رہی ہے، اور تائیوان کے حوالے سے بھی یہ دیکھا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹا ہے. تو اسرائیل سے بھی پیچھے ہٹے گا. there is going to be a point in time where the Americans are going to drop Israel as a hot cake. یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے کئی صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، کہ یہودی جا کے جہاں پہ بستے ہیں، جہاں پہ انفلوئنس قائم کرتے ہیں، کیونکہ یہ آرڈینڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہ ان کو یہ گڑبڑ کرتے ہیں اور ان کو ملک جو ہے نکالتے رہتے ہیں. تو یہ تو جاری رہے گا. تو خطے کے اندر پاکستان کا جو رول رہا ہے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں کو ختم کرنے کا، وہ بڑا ایک کلیدی اور بڑا اہمیت کا حامل ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ رول کم ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کم ہوا ہے. اگر کوئی تصفیہ ہوا تو پاکستان کے تھرو ہی ہوگا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے. اور میرے خیال میں یہ قطع نظر اس کے کہ ٹرمپ کیا ٹویٹ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کیا کر رہا ہے، میرے خیال یہ اسٹیل میٹ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ امریکہ نے اس کو ڈریگ کرنا تھا اپنے مڈ ٹرم پولز کی ایڈوانٹیج کے لیے، لیکن وہ یہ کر نہیں سکا. اور سونر اور لیٹر کوئی ایک ناپائیدار یا کوئی ایک ویک سا معاہدہ ہو جائے گا جس سے جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے نتیجے میں اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ خاص طور پہ امریکنوں کو اور اسرائیلیوں کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک ابھر کے ایک طاقت سامنے آیا ہے ریجن کی، اور اس کو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے، بلکہ ایران نے ان کو بہت نقصان پہنچایا، اسرائیل کو بھی نقصان پہنچایا، امریکہ کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اور وہ فلی ڈپلائیڈ ہے یمن میں، باب المندب کو کنٹرول کر رہا ہے یہودیوں کے جو ہے وہ ہوتیوں کے تھرو، اور لبنان میں بھی پوری طریقے سے حزب اللہ جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہوا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نارتھ افریقہ کے اندر صومالی لینڈ میں جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ریڈ سی کے اندر جو ٹریفک آتی ہے باب المندب سے اس کو کنٹرول کیا جائے انٹو دی سویز کنال، اور ایک جو شاخ جاتی ہے ایلات کی طرف جو پورٹ ہے اسرائیل کے نیچے ساؤتھ کی طرف، اس کو. تو یہ صورتحال ہے. میرے خیال میں یہ جنگ جو ہے یہ اس طریقے سے فل رینج تو شاید اب نہ کرے، کیونکہ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ اب ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہوگا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں اب کیونکہ اب فائنل انشاءاللہ معاہدے کی طرف جائیں گے تو کیا رول رہے گا؟ پاکستان نے تو جی نیگوشیٹ کرایا نا ایران کو اور امریکہ کو، بیچ میں ثالثی کی ہے، بڑی کامیاب سفارتکاری کی ہے. ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ریسنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے انٹیریئر منسٹر کو متعدد بار تہران بھیجا. تو یہ ویسے تو نہیں گئے نا اندر خانے، ابھی بھی ملاقاتیں جاری ہیں. اور آج کا بھی بیان امریکہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس کو نیگوشیٹ کرا رہا ہے. اور ایک رپورٹ یہ آ رہی تھی کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے
جو بھی معاہدہ ہوگا اس کو سائن کرے گا. لیکن چیزیں ابھی اس طریقے سے کلیئر نہیں ہے. ٹرمپ جو ٹویٹ کرتا ہے یہ واحد امریکن پریزیڈنٹ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ کی پالیسی چلا رہا ہے. اور اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے جی کہ امریکہ کے اندر جو انسٹیٹیوشن ہے جو پہلے ان کی وقت اور تکریم اور ان کا جو سٹیچر ہوتا تھا وہ نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو شاید یہ اتنا زیادہ سوٹ بھی نہیں کرتا اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بیان دے دیں. تو امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے, جو اس کا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے, یا اس کے ریلیشن شپ ہے پینٹاگون کے ساتھ, یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کا جو ہے, یا ان کا چیف آف انٹیلیجنس جو وہ تلسی گیلبرٹ تھی اس کو انہوں نے فائر کیا, آج انہوں نے کوئی نیا بندہ مقرر کیا ہوا ہے. تو امریکہ کے جو طاقت کے کوریڈورز ہیں, جو ان کے جو ایوان نمائندگان ہیں, وہ اس طریقے سے اسرٹ کر نہیں سک رہے امریکن پالیسی کے اندر. اور ٹرمپ جو ہے وہ امپلسو بھی نظر آتا ہے اور تھوڑا انگزائٹی میں بھی نظر آتا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے 100% فٹ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال امریکہ کا صدر جو ہے وہ ایک الیکٹڈ مونارک ہوتا ہے تقریباً, کیونکہ امریکہ کا صدر ایک بہت, اس کا کانسٹیٹیوشن امریکہ کے الیکٹڈ صدر کو بہت زیادہ پاور دیتا ہے. اور مڈ ٹرم اگر ہارتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, جس جو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ہار جائے, اس کے بعد اس کی طاقت اتنی نہیں رہے گی جتنی پہلے. ابھی ایوان نمائندگان میں اس کی میجورٹی ہے اور اپنے ڈیسیژن یہ کراتا رہتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو تو ایڈوانٹیج حاصل ہے بین الاقوامی طور پہ, لیکن پاکستان کو جو اولین پاکستان کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اندر کے حالات کا ہے. اور ہمارے اندر کے حالات جو ہیں وہ اس کو ابھی پرائیورٹی پہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. افغانستان کے ساتھ سچویشن ایک بنی ہوئی ہے, ہماری بارڈر پہ ایک بلوچستان کی صورتحال ہے, ابھی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کشمیر اور گلگت بلتستان میں. تو میرے خیال میں حکومت کی جو مورل اتھارٹی ہے اس نے سفر کیا ہے, تو اس کے اوپر پاکستان کو غور کرنا جو ہے نا اس کی اولین ترجیح ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بجٹ نیا آ رہا ہے, اس میں معیشت جو ہے ہماری وہ جب تک معیشت پائیدار نہیں ہوگی, جب تک ہماری معیشت اصل میں چلے گی نہیں, تو ایک پلر آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اور معیشت جو ہے وہ سیکیورٹی پالیسی کی تحفظ کی ضامن ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں ان میں بہتری آنی چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. جب تک ہمارے اپنے ملک کے اندرونی حالات بہتر نہیں ہوں گے, جب تک یہ جو ہر کافی سارے جگہوں پہ اکٹھا انتشار پھیلا ہوا ہے, جب تک اس کے اوپر امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں, ان کو وہ سکون سے نہیں ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی ایک کنٹری کی جو پروگریس ہوتی ہے یا ایون اس کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جہاں پہ رہنے والے ہاؤ سیٹسفائیڈ دے آر, وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک آئی تھنک مشکل چیز ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے. امید ہے, دعا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکیں اور بہت بہتری کی طرف جا سکیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ اوپن ہوگا, ان کا آپس میں معاہدہ ہو جائے گا, جو اکانومی ڈیٹیریٹ ہوئی ہے اور اسپیشلی فیول کی پرائسز کو لے کے, اور ایران کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فیول نہیں بیچے گا, اس پہ پابندی لگا رہے ہیں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ بہتر ہوگی, کچھ ٹائم لے گی, یا پھر اس کے دیرپا جو ایفیکٹس ہیں وہ جلدی سامنے آئیں گے؟ دیکھیے اکانومی تو ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی, ہماری دعا ہے کہ امن ہو جائے, اور کنیکٹیوٹی بھی ہماری بہتر ہو جائے گی گوادر کے تھرو, اور گوادر اور چابہار کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے. اور میری ٹائم اسٹریٹجی کے اندر اگر 2 پورٹ فیسلٹیز جو ہیں دے آر ودن 200 کلومیٹر, تو اس کو ایک فیسلٹی سمجھا جاتا ہے حکمت عملی کے لحاظ سے. تو یہ تو 200 کلومیٹر سے کم ہے آپس میں, بلکہ ہمارا بارڈر سے تو بالکل 60-70 کلومیٹر ہے, اور تھوڑا سا اور ایڈ کرو تو آگے چابہار ہے. تو تیل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور ہوپ فلی ہماری بجلی سستی ہو جائے گی, کیونکہ بجلی دیکھیے اتنا زیادہ فرق ہے کہ پاکستان میں بجلی کا یونٹ 50 کے قریب ہے, اور ارد گرد کے سارے ممالک جو ہیں
ان کی ایوریج جو ہے وہ 3 روپے ہے. اتنا زیادہ فرق ہے. تو جب بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو تو انڈسٹری نہیں چلتی, تو اس کا کچھ نہ کچھ آئی پی پیز کو پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا. تو توقع تو یہی کی جا سکتی ہے کہ امن کی صورت میں جو ہے اکانومی اس خطے کی بہتر ہوگی. لیکن اس میں ہمیں جو غور کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن کس طریقے سے سنبھالنی ہے پوسٹ ایران امریکہ وار کے اندر, کیونکہ اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اکانومی کا یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ ری ڈیفائن ہوگا. یہ طے ہونا باقی ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس جو ہے مشرق وسطیٰ میں وہ کس قدر سفر کرے گا, اور یہ جو ممالک ہیں جن پہ ایران حملہ کرتا آیا ہے, جہاں پہ امریکی اڈے تھے, ان کا کیا بنے گا. یہ اس طریقے سے اسٹیبلش تو ہو نہیں سکتے جس طرح پہلے تھے, اور امریکہ نے ان کو وہ گارنٹی نہیں کر سکا ان کی سیکیورٹی کے اندر. تو میرے خیال میں جب آپ گلف سے نکلتے ہیں, اسٹریٹ آف ہرموز سے نکلتے ہیں, جو پہلا ملک آتا ہے ایفیکٹو بارڈر اوپن سی کے اندر وہ پاکستان ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ ہرموز سے نکلتے ہیں تو جو امپورٹنس ہے گوادر کی وہ دنیا کے اندر اسٹریٹجکلی ٹاپ پرائیورٹی کی ہے اس خطے کے اندر. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے انٹرنل معاملات کو دیکھے, اور یہ جو نئی چیز اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے اور جو دنیا کی ایکویشن بدلی ہو رہی ہے, اور جو امریکہ کی ایفیکٹیوٹی اس خطے میں کم ہو رہی ہے اور چین کی بڑھ رہی ہے, اور جب چین اور روس کو آپس میں ملا لیں تو پھر اس کے اندر جو نئی ایکویشن آ رہی ہے اس میں پاکستان نے اپنی پوزیشن کس جگہ سنبھالنی ہے اور پاکستان نے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کے متعلق تیاری کرنی چاہیے, اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا, یہ صدیوں میں آتا ہے موقع اس قسم کا, اور پاکستان نے بہت اچھا کھیلا, بہت اچھا اپنے آپ کو پلیس کیا خطے کے اندر, دنیا کے اندر, خاص طور پہ بنیاد مرصوص یا ان کا جو صندور ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہندوستان نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہوئی ہے جو پاکستان سے دشمنی لگائی ہوئی ہے. اس سے ہندوستان کو یہ نقصان ہوا ہے کہ ہندوستان کا سٹیچر یکسر جو ہے وہ کم ہوا ہے, اور جو وہ اس کی پاور پروجیکشن تھی کہ میں ریجنل پاور بن جاؤں گا یا میں دنیا کے اندر کوئی چیز منوا لوں گا, اور میں جو ہے وہ چین کے سامنے جو ہے وہ ہمارا مقابلہ چین سے اس کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. بیجنگ کے اندر تو دلی کا نام کوئی نہیں لیتا, وہ تو کہتے ہیں ہمارا اگر کوئی لینا دینا ہے, کوئی ہماری سوچ ہے تو وہ امریکہ جو ہے اس کے متعلق ہماری جو ٹریڈ ہے یا باقی معاملات ہیں وہ ہیں. تو پاکستان سے دشمنی لگا کے ہندوستان کو نقصان ہوا ہے بہت زیادہ, اور آئندہ بھی اگر بے وقوفی کرے گا تو اس کو مزید نقصان ہوگا. اور وہاں کے جو نقاد ہیں, وہاں پہ جو لکھنے والے ہیں, جو سوچنے والے ہیں, وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے تو دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا. لیکن مودی کی جو گورنمنٹ ہے یا اس کے اندر جب تک وہ ہے ہندوستان میں, وہ پاکستان کو سے دشمنی لگا کے الیکشن جیتتا ہے, تو میرے خیال میں یہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہوگا. لیکن ہندوستان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس نے اسٹریٹجک غلطی کی ہے پاکستان کے اوپر بہانہ بنا کے جو ہے وہ اٹیک کرنے پہ. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہندوستان کے ساتھ اس نے کیا معاملات کرنا ہے. اگر ہندوستان باز نہیں آتا کشمیر کے تھرو ہمیں نقصان پہنچانے کا یا افغانستان کے تھرو ہمیں نقصان پہنچانا, تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس کیا آپشنز ہیں آگے ہندوستان کو جو ہے وہ لیوریج کنٹرول کرنے کے لیے, یا کوئڈ پرو کو کوئی ایکشنز جو ہم لے سکتے ہیں وہ کیا ہوں گے. تو آپ واپس آتے ہیں, جو آپ نے سوال پوچھا ہے بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے, پاکستان اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا حصہ ہوگا اور آلریڈی بن چکا ہے, کیونکہ ہماری فورسز سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں, ویئر ویری افیکٹو. ہماری جو نیوی ہے وہ پہلی نیوی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کے باہر نکلنے کے بعد, اور سی لائنس جو ہے اس کو ڈومینیٹ کرتی ہے پاکستان نیوی. اس پہ بہت زیادہ کم لوگ غور کرتے ہیں, لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو پانی ہے اس علاقے میں اسٹریٹ آف ملاکا اور پرشین گلف کے درمیان, باب المندب کے درمیان جو ٹریفک ہے, اس میں پاکستان نیوی جو ہے اس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے.
تو امید ہے کہ اگر ہمارے انٹرنل معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے اور حکومت جو ہے اس کی لیجیٹیمیسی اور مورل اتھارٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، قائم ہو جائے، تو پاکستان کا چانس اچھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھر کے اور سامنے آ کے مضبوط ملک بنے گا مزید. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ٹیپو صاحب، ہمیں بہت اچھا انالیسس دینے کے لیے. بڑا ڈیپ ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹاپک کے اوپر، اور آپ نے اس کا تجزیہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے کیا. بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارے ساتھ ہم لیں گے لائن کے اوپر ڈاکٹر اعجاز صاحب کو، جن سے بات کریں گے کہ پاکستان میں پانی کی قلت جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بارشوں کی کمی اور موسمیاتی تبدیلی جو کلائمیٹ چینج جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں. تو ان سارے مسائل کے اوپر اور باتوں ڈسکشن پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے ہم ڈاکٹر اعجاز سے. ڈاکٹر اعجاز اگر موجود ہیں لائن پہ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں؟ السلام علیکم. جی بالکل. آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا آپ شیئر کریں گے کہ پاکستان میں یہ جو پانی کی قلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیا اس کا ایشو آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، پاکستان میں جو اس وقت پانی کے قلت کے مسائل ہیں، دراصل یہ وہی کلائمیٹ چینج کا ہی ایک پیش خیمہ ہیں. جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے. آپ بے وقت بے موسم کی بارشیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اور جو موسمی تغیر کو سامنے لے کر آتے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطے کے ممالک میں تو پہلے نمبر پر ہے، لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے دوسرے یا تیسرے نمبر پر فال کر رہا ہے. اور پاکستان میں صرف پانی کا مسئلہ اس حد تک نہیں ہے کہ پانی نیچرلی آپ کو جو ریسورسز اویلیبل ہے ان سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ جہاں پر بڑے شہروں کی بات کی جائے تو وہاں ڈسٹریبیوشن اور واٹر کنٹامینیشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈسٹریبیوشن تو ہو ہی نہیں پاتی ہے. اگر ڈسٹریبیوشن ہوتی بھی ہے بڑے شہروں میں تو واٹر کنٹامینیشن کے لیے کوئی خاص ایسا اتنا کوئی ہمارے ہاں میکینزم نہیں ہے کہ جس سے شہریوں کو صاف ستھرا پانی مہیا کیا جا سکے یا ان کو پرووائڈ کیا جا سکے ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ. اب حالیہ دنوں میں اگر پچھلے کچھ چند ماہ میں پاکستان کے سب سے بڑے میگا سٹی کراچی کی بات کروں تو کراچی اس وقت پانی کے شدید بحران سے دوچار ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں چونکہ ایک مونسون کا سپیل آتا ہے، اسی دوران بارشیں ہوتی ہیں اور پانی ہم ذخیرہ کرنے کا کوئی ایسا اتنا میکینزم نہیں ہے کیونکہ پانی ہمارا سارا سمندر بھر ہو جاتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان پر اگر بات کر کے ان کو سامنے رکھ کر اگر کراچی کے پانی کی بات کی جائے تو کراچی کے شہری اس وقت پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کراچی میں بہت برا حال ہے. جیسے پہلے لوڈ شیڈنگ یا دیگر مسائل ہوا کرتے تھے، اب کی بار پچھلے کچھ عرصے میں اس شدید طوفان گرمی میں پانی کا جو شارٹ فال ہے یا پانی کی جو عدم فراہمی ہے وہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کو لے کر شہری بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، بہت زیادہ مایوس ہیں. اور جو ٹینکر مافیا ہے یا دیگر جو مافیاز ہیں خاص طور پر پانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس میں اچھی خاصی اپنا وہ بنا رہے ہیں، سرمایہ بنا رہے ہیں، لیکن حکومتی ریٹ پانی کو عام شہریوں تک پہنچانے میں، پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ساتھ ساتھ کراچی میں نہ صرف یہ جو ویسے بھی پاکستان کے اوپر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف بارشوں کا بلکہ ٹیمپریچر جو انکریز ہے، گرمی کی شدت ہے، وہ سب تو ہے ہی چینجز، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ روڈز کی جو حالت ہے جس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کمیوٹ کرنا، اور ساتھ ساتھ ڈسٹ اور باقی چیزیں بھی وہاں پہ کراچی میں بڑھ رہی ہیں. یہ بھی تو کچھ ایشوز ہیں جو کراچی فیس کر رہا ہے. کراچی کے اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو سندھ پورا کا پورا ہی بڑا بری طرح متاثر ہے. سندھ میں جو حکومتی ریٹ سے مراد میری یوں لیا جائے کہ جہاں آپ حکومت اپنی عوام کو، پبلک کو جو بیسک سروسز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے.
تو وہ تو بالکل ناکام ہو چکی ہے. سڑکوں کا روڈوں کا تو بہت برا حال ہے. ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا تھا. اب وہ بھٹو جو ہے وہ ملاتا ہے آپ کا ایک جو ایلیٹ بیلٹ تھا اس کو ایک دوسری ایلیٹ بیلٹ سے, دو جو بڑی سوسائٹیز ہیں, اور اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے. لیکن دو جو بڑے شاہراہ ہیں, ایک جیسے کہ یونیورسٹی روڈ ہے جو شہر کی آپ کہہ سکتے ہیں شہرگ ہے, وہ ایک کونے سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے شہر کو بالکل چیرتا ہوا دوسرے کونے تک پہنچتا ہے. اس کا بہت برا حال ہے. حالیہ جو انٹرونشن ہوئی ہے FWO کی, اس کی وجہ سے کافی بہتری آئی ہے, لیکن پچھلے 4 سالوں سے عوام نے جو اذیت برداشت کی ہے سڑکوں اور روڈوں کو لے کر, خاص طور پہ یونیورسٹی روڈ کے نام پر, وہ بڑی ہی تباہ کن تھی. اس کی وجہ سے جو ڈسٹ اور گرد و غبار اڑتا تھا, جو مٹی اڑتی تھی, نہ صرف اس کے آس پاس کے رہنے والے علاقے, رہنے والے شہری, بلکہ پورے شہر کو وہ جو گرد اور وہ جو ڈسٹ تھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی. تو سڑکوں کا جو حال ہے وہ شہر میں اب بھی بہت برا ہے. جو ایک آدھ شہراہ بنا کر صرف 2 سوسائٹیوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا, یا وہاں سے ایک ایلیٹ بیلٹ کو دوسرے ایلیٹ بیلٹ سے اکوموڈیٹ کیا گیا, اور وہ بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھے, یقیناً اچھا قدم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عام لوگوں کے ٹریول کی جو ایک سہولت ہے, یا جو ان کو ایک میسر آنی چاہیے, وہ ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است کے مصداق کے وہ ابھی تک ناممکن دکھائی دیتا ہے. کراچی کے شہری اب بھی بہت بری طرح ان مسائل سے, خاص طور پہ جو کمیونیکیشن کے مسائل ہیں وایا روڈز, سڑکوں کے ذریعے, وہ سڑکوں کا بہت برا حال ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, اور انہی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے دیگر دوسرے مسائل بھی جنم دیتے ہیں. جیسے آپ کی کہیں سپیڈ سلو ہوتی ہے تو کوئی روبرز آ جاتے ہیں, ڈکیٹس آ جاتے ہیں, گاڑیوں کی جہاں سپیڈ سلو ہوتی ہیں, کہیں جمپس ہوتے ہیں, تو obviously آپ گاڑی کو سلو کریں گے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بڑے مسائل ہیں کراچی کو. ان حکومت خاص طور پہ چونکہ ورلڈ ونگ ایک بہت خطیر رقم دے رہی ہے وایا کراچی, یہ اس کے تحت ورلڈ ونگ اپنا سیوریج بورڈ کے تحت جو کہ ڈسٹریبیوشن بھی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی سندھ گورنمنٹ کراچی کو ایک اچھا روڈ کا انفراسٹرکچر دینے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور ابھی لگ نہیں رہا کہ سوری ٹو سے کہ اگلے کچھ عرصے میں یہ جو سڑکوں کے مسائل ہیں یہ حل ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز آپ کا ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ پاکستان میں پانی کی قلت تو ہے ہی, لیکن کراچی جو مسائل دیکھ رہا ہے, کراچی جو ایشوز دیکھ رہا ہے, وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں. کافی حد تک اس کے اوپر بات وائس ریز کی جا رہی ہے, ان مسائل کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اسپیشلی جو مختلف شہروں کے ہیں, کراچی کو لے کر سڑکوں کے بھی اور پانی کے بھی جلد سے جلد ٹھیک ہوں. ہم لوگوں کی دعا یہی ہوتی ہے, وائس ریز کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سنوائی ہو, کوئی اس کو سنے, اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہاں کی طرف سے نوٹس لیا جائے اور ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. تو ابھی شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. عظمیٰ خان کو صبح بخیر پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.